काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है कि हम किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में जिसकी जिल्द नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, हम काशानाए बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आज आखिरी नशिस्त में मिलकर बैठे हैं और इस किताब की ये जिल्द आज हम मुकम्मल कर लेंगे। करम है परवरदिगार का। और इसमें हम अब जो पढ़ रहे हैं वो 3री सदी हिजरी के अंदलीबान गदीर के हवाले से पढ़ रहे थे। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं, ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 25 के लास्ट पार्ट है। आइए हम मिलकर रीडिंग के आखिरी हिस्से में पहुंचकर पेज नंबर 296 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे। और कुल इस किताब के सफ़ात हैं 307। तो यूँ हम 10 सफ़ात को मिलकर आज अभी बस मुकम्मल करते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हेडिंग है दाबल की कुनियत अबू अली या अबू जाफ़र थी, ये हेडिंग है। लिखा है कि आगानी ने अबू अयूब से नकल किया है कि दाबल का नाम मोहम्मद था। तारीख़ ख़तीब में उनका नाम हसन है और इसका हवाला है तारीख़ ख़तीब जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 383। फिर लिखा है उनके भतीजे का बयान है कि उनका नाम अब्दुल रहमान था। उन्हीं का बयान है कि दाबल की दाया ने उनकी शोख़ी तबा की वजह से दाबल नाम रखा, दाल एन बेलाम। और लिखा है जाल को दाल से बदल दिया गया। दाबल उस ऊँटनी को कहते हैं कि जिसका बच्चा उसके पीछे पीछे चले। और फिर आगे अब हम आ गए पेज 297 पे। लिखा है दाबल असल में कूफ़ी था। बाज़ करकीसा कहते हैं, काफ रे काफिए सीन अलिफ, करकीसा कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी का ज़्यादा ज़माना बगदाद में गुजरा। मुअतसम की हिजों की वजह से मुद्दतों दूसरे शहरों में मारा फिरता रहा और बसरा दमिश्क भी गया। फिर मतलब बिन अब्दुल्ला के ज़माने में मिस्र गया। उसने इस असवान का वाली बना दिया। जब उसे ख़बर मिली कि शायर ने खलीफा की हिजो की है तो माजूल कर दिया। उसने ग़ुलाम को नामा माजूला देकर कहा कि इंतज़ार करना, जब दाबल खुतबा पढ़ने मिंबर पर जाए तो उसे थमा देना और उसे उतार कर खुद खुतबा पढ़ना। उसने ऐसा ही किया। जब ग़ुलाम ने नामा दिया तो दाबल ने कहा ठहरो खुतबा दे दूँ तो ख़त पढ़ूँ। ग़ुलाम ने कहा पहले पढ़ लीजिए। उसने ख़त पढ़ा और नीचे उतर आया। फिर वो मगरिब में बनी अगलब अलिफ गैन लाम्बे की तरफ चला गया। और हवाला है आगानी जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 48 और जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 176। फिर लिखा है दाबल ने अपने भाई ज़रीन के साथ हिजाज का सफ़र किया और अली के साथ खुरासान गया। अबुल फ़रज कहता है कि दाबल बरसों घर से गायब रहा और मटर गश्ती करता रहा। उसे तमाम राहज़न और डाकू पहचानते थे। कसरत सफ़र की वजह से कोई उसे आज़ार नहीं पहुँचाता था। मक्का वाले उसके साथ नवाजिश से पेश आते, दस्तरखान बिछाकर शराब व ताम में मशगूल हो जाते। दाबल भी उनकी दावत करता, अपने ग़ुलामों सकीफ़ व शाफ़ के साथ बज़्म शेर सजा लेता। से काफ़िए फ़े सकीफ़ व शीन एन फ़े शाफ़ के साथ बज़्म शेर सजा लेता। वो राहज़न भी इसे इनाम देते। एक सफ़र की तफसीलात खुद अपने शेरों में नज़म की है। और यहाँ पर हवाला है अलागानी जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 36 और जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 149। फिर लिखा है कि तबक़ात इब्ने मोतज़ में है कि वो कुम से गुज़र रहा था तो वहाँ के शियों ने हर साल 5000 दिरहम की क़िस्त मुअय्यन कर दी थी। और ये है हवाला यहाँ पर तबक़ात शुअरा सफ़ा नंबर 125 और सफ़ा नंबर 265। फिर लिखा है कि उसकी ज़िंदगी और फ़न को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आइए वो 4 हिस्से पढ़ते हैं। पहला विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में उसका वालिहानापन। दूसरा शेर व अदब व तारीख़ में इल्मी
تبہر تے بے ہیرے، اور تیسرا ہے راویان حدیث کا تبادلہ، اور چوتھا ہے خلفاء کے ساتھ برتاؤ، خوش طبعی، نوادرات اور ولادت و وفات، یہ 4 ہے۔ اس کے بعد اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 298 پر۔ لکھا ہے یہاں پر کہ پہلا جز تو اس قدر واضح ہے کہ بیان کی ضرورت نہیں، وہ خود کہتے سنے گئے کہ 50 سال سے اپنی سلیب اپنے کاندھے پر اٹھائے گھوم رہا ہوں، کوئی مجھے سولی نہیں دیتا۔ محمد بن عبد الملک زیارت سے کہا گیا کہ دابل نے آپ کی ہجو کی ہے، سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیا 30 سال سے اپنے پھانسی کا پھندا اٹھائے بے باکانہ مٹر گشتی کر رہا ہے کہ کوئی اسے دار پر چڑھا دے۔ حوالہ ہے طبقات الشعراء صفحہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 265۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا یہ تمام کینہ توزی اور حسد صرف اس لیے تھا کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں دشمنوں کی ہجو سے باز نہیں آتے تھے، ان کا کوئی پشت پناہ بھی نہ تھا، پھر ان کے قصائد زبان زد تھے، انہوں نے آخر ان کی جان لے لی۔ ان کی زیادہ تر ہجویہ ہے جیم واو یہ ہے ہجویہ شاعری اس لیے ہے کہ وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اور ان کے حق کے غاصب تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ولایت اسی وقت خالص ہو سکتی ہے جب دشمنوں سے بیزاری کی جائے، جس طرح خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں سے اظہار بیزاری کی ہے۔ خدا نے کسی سینے میں 2 دل نہیں عطا کیے، لیکن اکثر ارباب سیرت نے جو دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے اس کو داعبل کا ناقابل معانی جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کا اکثر شیعوں کے ساتھ یہی برتاؤ ہے۔ اب رہ گیا ادبی تبہر، تو اس کا ثبوت کلام کی مقبولیت سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اشعار زبان زد عام تھے، کتابوں میں ثبت ہیں، اور تقوی و استشہاد الف سین تے شین ہے الف دال استشہاد کا سرمایہ ہے۔ سامع ان کے سہل ممتنع اشعار کو سن کر یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے جیسے اشعار کہہ سکتا ہے، لیکن اس گہرے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد غور و فکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو قطعی عاجز محسوس کرتا ہے۔ ایسے اشعار کہنا تو دوران کے مثل کہنا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایسے اشعار کہنا تو دوران کے مثل کہنا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، اور ہم پیج 299 پہ آ گئے ہیں، کہ محمد بن قاسم بن مہرویہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ شعریت کا خاتمہ داعبل پر ہو گیا۔ بہتری کہتا ہے بے تیرے چھوٹی کہتا تھا کہ میرے نزدیک مسلم بن ولید سے بہتر شاعر داعبل تھا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ جواب دیا داعبل کا کلام مسلم کے مقابلے میں کلام عرب سے نزدیک تر، اور اس کا اسلوب دلاویز اور تعصب نواز ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 18 اور 37، اور جلد نمبر 20 پہ صفحہ نمبر 135 سے لے کے 149 تک۔ پھر لکھا ہے کہ ابو دلف دال لام فے ابو دلف مامون سے ملنے آیا۔ مامون نے کہا خزائیوں کا شعر سناؤ۔ پوچھا کس کا شعر سناؤں؟ کہنے لگا کس کو بڑا شاعر سمجھتے ہو؟ کہا داعبل، ابو شین یہ سواد اور داؤد بن رزین۔ تو مامون نے کہا داعبل کے علاوہ کسی کا شعر سناؤ۔ جاہز کہتا ہے کہ داعبل مجھ سے کہنے لگا کہ 60 سال ہونے کو آئے کوئی دن بھی بغیر شعر سنائے نہیں گزرا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 44 اور جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 165۔ پھر لکھا ہے کہ جب ابو نواس نے داعبل کے یہ اشعار سنے، جو اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے عربی میں، تو اس کے نیچے لکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، بس یہ لکھا ہے کہ وہ جھومنے لگا۔ کہتا ہے واہ کیا کہنا، تم نے سماعت میں رس گھول دیا۔ محمد بن یزید کہتا ہے کہ بخدا داعبل فصیح تھا، اس نے صاحب طرز شاعر مسلم بن ولید سے شعر گوئی کا فن حاصل کیا، اس سمندر سے اچھی طرح سیراب ہوا۔ ایک دن اس نے عین الشباب یہاں پہ بریکٹ میں یہ ورڈ لکھا ہے اسے سنایا۔ مسلم کہنے لگا کہ اب جو چاہو کہو اور جسے چاہو سناؤ۔ اور یہاں پر حوالہ جات ہیں وفیات والعیان یا دقیات کے واو ہے میرے خیال ہے العیان، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 اور حدیث اور
227 اور تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76. پھر ہے مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ابو تمام کا بیان ہے کہ دابل برابر مسلم سے استفادہ کرتا رہا. اس کی استادی کا معترف تھا. ایک بار مسلم سے ملنے گیا. اس نے اپنی فطری کنجوسی کی بنا پر اس کی تواضع نہیں کی. بس پھر کیا تھا، اس کے پاس 7 شعروں میں ہجو لکھ کر بھیج دیا. پھر کبھی نہ گیا. اس کے راویان ادب میں محمد بن یزید شاعر حمودی اور ابن مہرویہ وغیرہ ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ان کے علمی آثار مندرجہ ذیل ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. یہ کل 3 علمی آثار ہیں. نمبر 1 پہ لکھا ہے کتاب الواحدہ فی مناقب العرب و مصالحہ، اور پیج نمبر ہم 300 پر آ گئے ہیں. اور نمبر 2 ہے طبقات الشعراء، جن میں شعراء کے ادب و فن پر وقی دقی مواد ہے. اکثر نے اس سے استفادہ کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے دیوانی شعر، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ سولی نے اس کے معجم کو 300 اوراق کا بتایا ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ ان کے علمی تبحر کا اندازہ مناقب یمن پر مشتمل 60 اشعار کے قصیدے ہے سے قصیدے سے کیا جا سکتا ہے، جسے کمیت کے 27 نظاریان کے جواب میں لکھا ہے. کمیت نے یہ قصیدہ جو 300 شعروں پر مشتمل ہے آوار قلبی کی تردید میں لکھا تھا. بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دابل کو کمیت کی مذمت سے منع فرمایا. اس قصیدے سے قبل تک دابل لوگوں کی نظر میں گرامی قدر تھے. یہ قصیدہ باہجوان کے زوال کا سبب بن گیا. نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ قصیدہ باہجو ان کے زوال کا، یہ میں نے غلط پڑھ دیا تھا. اردو میں ذرا سا پڑھنے میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی، جس کی میں معذرت چاہتی ہوں. یہ قصیدہ باہجو ان کے زوال کا سبب بن گیا. اس کے بعد تو نظاریوں اور یمنیوں میں فخر و نازش اور الزام و جوابی الزام کا بازار گرم ہو گیا. مسعودی نے مروج الذہب میں اس کی تمام تفصیل لکھی ہے. اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں. لکھا ہے راویان حدیث. اس میں ہے ابن شہر آشوب نے دابل کو امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام کا صحابی کہا، اور حوالہ ہے معالم صفحہ نمبر 139 اور 151. پھر اس کے بعد لکھا ہے نجاشی نے انہیں امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا صحابی کہا ہے. حوالہ ہے فہرست نجاشی صفحہ نمبر 198 اور صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 727. پھر آگے لکھا ہے کہ دلائل حمیری اور اصول کافی کلینی رحمۃ اللہ میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اسے کچھ عطا فرمایا، وہ حمد خدا بجا نہیں لایا. پھر اس کے بعد وہ امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے کچھ دیا تو وہ حمد خدا بجا لایا. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496 اور حدیث نمبر 8. پھر لکھا ہے کہ اس شاعر نے شعبہ سفیان پسوری مالک بن صوبہ کی اس شاعر نے شعبہ سفیان سوری مالک بن انس سالم و عقدی مامون عبداللہ زہری محمد بن سلامہ سعید بن سفیان محمد بن اسماعیل اور مجاشے میم جیم الف شین عین مجاشے بن عمرو سے روایت کی ہے. اور یہاں پر حوالہ جات ہیں کچھ جو کہ ایک سے زیادہ ہیں، نوٹ کرتے ہیں. امام شیخ توسی صفحہ نمبر 240 بریکٹ میں صفحہ نمبر 377 اور حدیث نمبر 808. پھر اگلا نام ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 69. اگلا نام ہے مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 173. اور پھر اگلا ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 228. پھر ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 204 اور 284. اگلا ہے بشارت المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98. اور پھر ہے امالی شیخ توسی 237 اور بریکٹ میں ہے 372 اور حدیث نمبر 803. اگلا نام ہے کتاب کا امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 240 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 378 اور حدیث نمبر 810. تو یوں ہم نے یہ حوالہ جات پڑھ لیے. آگے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے دابل سے روایت کی ہے ان میں موسیٰ بن حماد، ابو سلط حروی، ہارون محلبی میم ہے لام بے چھوٹیے، علی بن حکیم، عبداللہ بن سعید ابن معازلی اور
محمد بن موسیٰ وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر، فہرست نجاشی و آغانی۔ ہم کتاب کے صفحہ 301 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خلفاء کے ساتھ برتاؤ۔ لکھا ہے دابل کی زندگی کا یہ وسیع ترین دامن ہے، اس سلسلے میں کتب، تاریخ و تذکرہ میں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اچھا، اب جو یہاں پہ واقعات بھرے پڑے ہیں اس کے بعد سامعین مجھے نمبر 1 نظر آیا ہے، لیکن کل 6 واقعات ہیں، وہ میں نے دیکھ لیے۔ اچھا جی، نمبر 1 پہ لکھا ہے یحییٰ بن اقسم کا بیان ہے کہ مامون نے دابل کو بلوایا، میں وہاں بیٹھا تھا، اس نے دابل کو امان بخشی اور کہا کہ اپنا قصیدہ رائیا سناؤ، رے الف حمزہ یہ ہے، رائیا سناؤ۔ دابل نے لا علمی ظاہر کی۔ مامون نے کہا جس طرح تمہاری جان کو امان بخشی ہے اسی طرح تمہارے قصیدے کو بھی امان بخشتا ہوں۔ دابل نے 24 شعروں پر مشتمل وہ قصیدہ سنانا شروع کیا، بہترین تغزل کے ساتھ تیغین ذیلام کے سے آراستہ قصیدے میں خانوادہ رسالت کے ساتھ مکر و غداری کا جذبات انگیز تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر ہم بریکٹ میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں تذکرہ۔ لکھا ہے ایبت ترین قوم، کیا اجر رسالت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی دیا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی یوں ٹوٹ پڑے جیسے بھیڑیا گوسفند کے گلوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ جس طرح جیسے بھیڑیا گوس فند کے گلوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ قرآن میں ان کے متعلق نیک سلوک کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسی درمیان یحییٰ بن اقسم کسی ضرورت سے چلے گئے، واپس آئے تو دابل اپنا قصیدہ سنا رہے تھے۔ خانوادہ رسالت کے خون میں شریک حکومتوں کا تذکرہ کرنے کے لگے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ روم والے اور فرنگی بھی وہ ذلیل حرکت نہ کریں۔ میں خاندان بنی امیہ کے ظلم و ستم پر انہیں معذور سمجھتا ہوں، لیکن بنی عباس کی قتل و غارت گری پر کوئی عذر سمجھ میں نہیں آتا۔ بنی امیہ و مروان سبھی کینہ توز ہیں، تے واو زے۔ اگر روحانی نیاز مندی درکار ہو تو توس میں پاکیزہ قبر پر حاضری دو، وہاں 2 قبریں ہیں، ایک بہترین انسان کی اور دوسرے بدترین انسان کی جو عبرتناک ہے۔ اگر کسی پاک قبر کے پاس کسی نجس کی قبر ہو جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور نہ پاکیزہ قبر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تم جسے چاہو اختیار کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 302 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے مامون نے امامہ زمین پر پھینک کر کہا کہ خدا کی قسم دابل تم نے سچ کہا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے امالی صوفی صفحہ نمبر 324، حدیث نمبر 10، اور امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر 100 اور حدیث نمبر 156۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ دابل نے کہا کہ جب میں قم میں تھا تو امام رضا علیہ السلام کی خبر شہادت سنی، اسی وقت میں نے قصیدہ رائیہ کہا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے امام امالی صفحہ نمبر 390 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 526 اور حدیث نمبر 16۔ اب آئیے ہم دوسرا واقعہ، جو واقعہ جات میں نے بتایا تھا نا آپ کو یہاں پہ پڑھ کے کہ 6 ہیں، تو اس دوسرا واقعہ ہے کہ ابراہیم بن مہدی نے مامون سے شکایت کی، دابل نے میری ہجو کی ہے، خدا نے آپ کو اقتدار بخشا ہے، آپ ہمارے خاندان کے فرد ہیں، میرا انتقام دابل سے لیجئے۔ مامون نے کہا دابل نے تو تم سے زیادہ سخت میری ہجو کی ہے، جس طرح میں نے برداشت کیا ہے تم بھی کر لو۔ مہدی نے کہا کہ خدا آپ کی بربادی اور دانائی میں اضافہ فرمائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دفیات دال فے یہ الف تے، دفیات العیان الف لام الف عین یہ الف نون، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ 276 اور حدیث نمبر 2 یا صفحہ 267 اور 227، نمبر لکھا ہے 227۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حوالہ ہے دفیات العیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 اور حدیث نمبر 227۔ آگے اب تیسرا واقعہ ہے، ابراہیم بن مہدی نے اسی طرح دابل کی ہجو کی تو شکایت کی، دابل کے ہجو کی شکایت کی تو مامون نے ہنستے ہوئے ہجویہ اشعار سنائے اور کہا کہ تم انہی شعروں پر شاکی ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ اس نے آپ کی بھی ہجو کی ہے
تو مامون نے ہنسنے لگا اور اتنے میں ابو عباد آ گیا۔ مامون نے دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ دابل نے تو ابو عباد کے ساتھ بھی گستاخی کی ہے، وہ کسی کو بخشتا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا لیکن ابو عباد کے ہاتھ آپ سے زیادہ لمبے ہیں۔ مامون نے کہا نہیں، بلکہ وہ تند و جاہل ہے اور میں حلیم ہوں۔ میں جب بھی ابو عباد کو دیکھتا ہوں تو دابل کا یہ شعر یاد کر کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں۔ شعر کا ترجمہ انورٹڈ کاما کے تباہی و فساد سے نزدیک تر کام وہی ہوتا ہے جو ابو عباد کی تدبیر کے حوالے کر دیا جائے۔ یا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے آغانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 39 اور جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 154۔ آگے چلتے ہیں، اب چوتھا واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے معتصم کو دابل سے سخت نفرت تھی کیونکہ اس نے ہجو کی تھی۔ دابل کو معلوم ہوا کہ معتصم ارادہ قتل رکھتا ہے تو وہ حبل کی طرف بھاگ گئے ہے بے لام، حبل کی طرف بھاگ گئے اور 7 شعر مزید کہے۔ اب یہاں پر صرف یہ لکھا ہے کہ 7 شعر مزید کہے، لیکن نہ شعر عربی میں لکھے ہے نہ ترجمہ لکھا ہے، لیکن حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 157 اور 158۔ اب ہم آگئے ہیں 5واں واقعہ پڑھنے کے لیے صفحہ نمبر 303 پر کتاب کے صفحے پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب معتصم مرا تو محمد بن عبد الملک نے یہ مرثیہ کہا، اور یہ مرثیہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ جب لوگ اسے سپرد خاک کر کے پلٹے تو میں نے کہا کہ لوگوں نے بہترین انسان کو بہترین قبر کے حوالے کیا، خدا نے تیرے جیسے انسان کے فقدان کا جبران ہارون سے کر دیا۔ اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے حوالہ جات ہیں آغانی جلد نمبر 18 صفحہ 57 بریکٹ میں ہے جلد 20 صفحہ 194، پھر ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76، اور ساتھ ساتھ بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180۔ یہ ہم نے اس کے حوالہ جات پڑھ لیے۔ آگے چلتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ دابل نے اس بحر و قافیے میں 3 شعر کہہ ڈالے۔ جو 3 شعر کہے اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جب لوگ اسے ڈھانپ کر پلٹے تو میں نے کہا کہ لوگوں نے بدماش ترین کو خراب ترین قبر میں دفن کیا ہے، اب جہنم واصل ہو کہ میں تجھے شیطان سے زیادہ نہیں سمجھتا، تو نے مر کر اس کا پیمان بیعت منعقد کروایا جو اسلام و مسلمین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جو ہم اشعار کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 158۔ پھر اب چھٹا اور آخری واقعہ لکھا ہے یہاں پر۔ محمد بن قاسم کہتا ہے کہ میں سمیرہ، سواد میم یہ رہے، سمیرہ کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ محمد بن قاسم کہتا ہے کہ میں سمیرہ میں دابل کے ساتھ تھا، اتنے میں معتصم کے مرنے اور واسق کے بیعت کی خبر آئی۔ واسق واولف سے قاف، واسق کے بیعت کی خبر آئی۔ دابل نے کہا ذرا کاغذ کا ٹکڑا دو تو پھر یہ اشعار لکھوائے، اور یہ جو اشعار لکھوا ہے اس کا یہاں پہ ترجمہ انورٹڈ کاما خلیفہ مر گیا جس پر کوئی رویا نہیں، دوسرا اس کا قائم مقام ہوا تو کسی کو خوشی نہیں ہوئی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 160۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں 6 واقعات ہیں، لیکن اب جب میں آگے چل رہی ہوں یہ تو 9 ہیں، میرے خیال ہے میں نے آپ کو 9 بتائے ہوں گے۔ چلیں جی، غلطی کی معافی۔ اچھا، 7واں ہے، محمد بن جریر کہتا ہے کہ عبداللہ بن یعقوب نے مجھے دابل کا صرف یہ ہجویہ شعر متوکل کے بارے میں سنایا۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 304 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ شاعر نے اس میں متوکل کے علت ابنا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر 8واں واقعہ ہے کہ عبداللہ بن طاہر مامون سے ملنے آیا۔ مامون نے کہا دابل کے اشعار سناؤ۔ اس نے کہا آپ کے خانوادے کی ستائش میں یہ 4 شعر کہے ہیں۔ اس نے شعر سنایا تو مامون نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس کا فکری معیار بڑا عمیق ہوتا ہے، دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں۔ اس نے کہا طویل سفر کے متعلق بھی بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ پھر 4 شعر سنا کر کہا کہ میں جب بھی سفر پر نکلتا ہوں تو ان شعروں کو گنگناتا ہوں، اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 167 اور 168۔ لیکن یہاں پہ اشعار کا مزید اور اس کے بارے میں نہیں لکھا۔ اب 9واں اور آخری، یہ پکی بات بتا رہی ہوں سامعین، یہ 9واں اور آخری کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے۔ 9واں اور آخری واقعہ ہے، دابل نے
بن عبداللہ اور اس کے بھائی یحییٰ کی مدح کی، اور جب اس کی ناپسندیدہ حرکتیں دیکھیں تو ہجو بھی کر ڈالی۔ اور حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 171۔ اور اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ظرافت طبع۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ظرافت طبع کے حوالے سے کل 4 پوائنٹ پہ بات لکھی، کیونکہ 1 by 1 لکھا ہوا ہے نا، ظرافت طبع کے بعد لکھا ہے 1۔ اب 1 اس کے بعد میں نے پہلے دیکھ لیے ہیں، اور اب یہ میں پکی بات بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، یہاں پہ ہے کل 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ تو ظرافت طبع جی، کیونکہ اس کے یہ ہم پیج نمبر 304 پر ہیں اور 307 پر بس یہ کتاب ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ٹوٹل ظرافت طبع میں ہم 4 پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، احمد بن خالد کہتا ہے کہ ایک دن ہم دوستوں کے ساتھ صالح بن علی کے گھر پر بغداد میں تھے، اتنے میں دابل کے گھر سے ایک مرغ اڑ کر صالح کی دیوار پر آ بیٹھا۔ ہم نے کہا کیا یہ ہماری آج کی روزی ہے؟ اسے پکڑ کر ذبح کیا اور چٹ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد دابل گھر سے نکلے، وہ سمجھ گئے تھے کہ مرغ اڑ کر صالح کی دیوار پر بیٹھا ہے، آ کر ہم سے مرغ طلب کیا۔ ہم نے انکار کیا کہ ہم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن دابل مسجد میں نماز پڑھ کر مجمع میں گنگنا رہے تھے۔ اب جو گنگنا رہے تھے شاعری، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا ہے، عربی نہیں لکھی یہاں پہ، صرف اردو لکھی ہے انورٹڈ کاما میں، کہ صالح اور اس کے مہمانوں نے میرے موزن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مرغا کو پہلوان کی طرح پچھاڑ ڈالا اور اپنے بال بچوں پر نوچنے پر یوں معمور کر دیا جیسے کہ افواج کو زیر و زبر کر رہے ہوں، اور بری طرح بھنبوڑ کر دانتوں کا ستیہ ناس مار دیا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ مجھے بھی پڑھتے پڑھتے اس میں ہنسی آئی، آپ بھی سن رہے ہوں گے تو آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ آگے لکھا ہے مجمع یہ اشعار لکھ کر اپنے گھر کو واپس گیا۔ مجمع میم جیم میم عین، مجمع یہ اشعار لکھ کر اپنے گھر کو واپس گیا۔ میرے والد گھر آئے تو غصے میں بھوت تھے، تم لوگ اس قدر بھوک مری کا شکار تھے کہ دابل کے مرغ کے سوا تمہیں کوئی چیز کھانے ہی کو نہیں مل رہی تھی۔ پھر دابل کے اشعار سنا کر کہنے لگے جس طرح بھی ہو بازار سے مرغ خرید کر دابل کے یہاں بھجوا دو، ورنہ وہ اپنی زبان سے ہمیں بھنبوڑ ڈالیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 141، اور ہم کتاب کے صفحہ 305 پر ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ظرافت طبع میں جو پوائنٹ لکھا ہے وہ ہے اسحاق نخعی کا بیان ہے، نون خے عین چھوٹی کا بیان ہے کہ بصرے میں ہم دابل کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کا غلام ثقیف سے قاف یہ فے ثقیف بھی کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک بدو ادنا حبا پہنے، ہجے کر لیتے ہیں، بے دال واو الف دال نون چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو بدوادنی، لیکن میں ایسے پڑھ رہی ہوں، ایک بدو ادنا حبا پہنے ادھر سے گزرا۔ دابل نے غلام سے بلانے کو کہا۔ غلام نے اس بدو کو اشارے سے بلایا۔ پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا بنی کلاب سے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو بکر کے۔ دابل نے پوچھا تم اس شاعر کو جانتے ہو جس نے کہا؟ تو اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خبر ملی ہے کہ ایک کلبی کتا مجھے گالی دیتا ہے، جہاں صرف کتے ہوں رحمت نہیں ہوتی۔ اگر میں جانتا کہ بنی کلاب کتے ہیں اور میں شیر ہوں تو میرا باپ قیس ایلان اور میری ماں ہیتات سے ہو جاتے۔ تو میرا باپ قیس ایلان عین یہ لام الف نون ایلان اور میری ماں ہیتات ہے یہ توئے الف تے سے ہو جاتے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نیکسٹ پیراگراف میں کہ وہ بولا دابل کے اشعار ہیں، اس نے عمرو بن عاصم کلابی کی ہجوں میں کہے تھے۔ پھر اس بدو نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دابل نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے کو خزائی کہیں کیونکہ یہ بھی خزائیوں کی مذمت کرتا۔ دابل نے کہا کہ میں اس قوم سے ہوں کہ جس کے شاعر نے کہا انورٹڈ کاما ان بہترین لوگوں میں علی علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام اور سجاد علیہ السلام ذوالصفنات جیسے لوگ ہیں۔ جب کبھی فخر کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل اور قرآنی سوروں کی مثال پیش کرتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ بدو سر پٹ بھاگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل اور قرآن سے کیا لینا دینا، یہ کہتا وہ بھاگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 156 اور 157۔ اب تیسرا
جو پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ لکھا ہے جو ظرافت طبع کے حوالے سے، وہ ہے دابل نے اپنے اتالیق ابو نصر جعفر بن اشس الف شین عین سے خفا ہو کر ہجو کر ڈالی۔ ایک دن دابل سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، پوچھا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ مثال میں میرے باپ کو اٹھا لائے ہو؟ تو دابل نے ہنس کر کہا کہ صرف قافیے کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے، آپ کا باپ سیاہ تھا لیکن اسے پدران اشس سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حوالہ ہے الاغانی بریکٹ میں لکھا ہے 20 صفحہ نمبر 161۔ پھر چوتھا اور آخری جو پوائنٹ ہے یعنی چوتھے نمبر پہ ہم ظرافت طبع کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ حسین بن دابل کہتے ہیں کہ میرے باپ نے فضل بن مروان کے متعلق 7 یعنی 7 اشعار لکھے ہیں۔ جب اس کی خبر فضل کو ہوئی تو کچھ دینار بھیج کر کہلوایا، میں نے آپ کی نصیحت قبول کی، براہ کرم آپ اپنی اچھی بری نوازشات سے باز آئیے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 33، 38، 39 اور 42، اور جلد بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 153۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے سیکنڈ لاسٹ پیج پر 306 پر۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے دابل کے مذہبی اشعار میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں تفتیش اور وجد آفرین نمونے ہیں۔ یہ ہم نے جو مکمل کر لیا یعنی کہ ظرافت طبع کے حوالے سے جو بھی پوائنٹس پہ واقعات تھے، اور اب آخری ہیڈنگ ہے اور وہ ہے ولادت اور وفات۔ لکھا ہے دابل 148 میں پیدا ہوئے اور بڑھاپے میں سن 246 میں ظلم و ستم سے شہید کیے گئے۔ اس طرح انہوں نے 97 سال اور کچھ مہینے زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن توق کی ہجو کی۔ جب اسے معلوم ہوا تو دابل کو گرفتار کرنا چاہا۔ دابل بصرہ بھاگ گئے۔ وہاں کا حاکم، اب نام لکھا ہے انورٹڈ کاموں میں، کہ اسحاق بن عباس عباسی، دابل کی قبیلہ نزار کی ہجو سے واقف تھا۔ جب معلوم ہوا کہ دابل شہر میں آ گئے ہیں تو گرفتاری کے لیے پولیس بھیج دی اور گردن مارنے کے لیے نتا اور شمشیر طلب کی، نون توئے عین نتا، اور شمشیر طلب کر لی۔ دابل نے اس ہجو سے انکار کیا اور طلاق کی قسم کھائی، توئے لام الف قاف۔ انہوں نے ہر طرح اپنے کو چھڑانا چاہا اور ہجو سے انکار کرتے رہے۔ صفائی میں کہا کہ ابو سعید جیسے لوگوں نے میری طرف اسے منسوب کر دیا ہے تاکہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ وہ بہت گڑ گڑائے، زمین کا بوسہ لیا، اسحاق کے سامنے رونے لگے۔ اسحاق نے کہا تمہارے قتل سے باز آتا ہوں، لیکن ذلیل کرنے کے لیے مار مار کر ادمرا کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اس کے منہ میں غلاظت بھر دی جائے۔ قسم کھائی کہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک خود ہی غلاظت نہ کھائے۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے ایسا ہی کیا۔ آزاد ہوئے تو اہواز کی طرف بھاگے۔ مالک بن توق نے ایک چالاک آدمی کو لگا رکھا تھا کہ کسی طرح دابل کو قتل کر دے تو 10,000 دوں گا۔ رقم حوالے بھی کر دی تھی۔ وہ دابل کے تعاقب میں تھا۔ سوس میں سوس یا سوس میں دابل کو زہر سے بجھی چھڑی سے بے تحاشا مارنے لگا۔ دوسرے دن دابل کا انتقال ہو گیا اور وہیں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اور یہاں پر حوالہ جات نوٹ کیجئے، الاغانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 60 بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 200، اور اگلا نام ہے معاہد التنسیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 اور بریکٹ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 اور حدیث نمبر 115۔ اور اس کے بعد اب ہم آخری صفحے یعنی 307 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ تاریخ ابن خلقان خیلام کاف الف نون، تاریخ ابن خلقان میں ہے کہ وہ تویبے میں قتل کیے گئے جو عراق و اہواز کے درمیان واقع ہے۔ دابل کی قبر رزیلہ کے ریزال یہ لام ہے رزیلہ، اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے سوڈان میں ہے۔ بکر بن حماد کا اس سلسلے میں شعر بھی ہے، اور وہ شعر جو اب اس کا حوالہ ہے یہاں پر شعر تو نہیں لکھا لیکن صرف حوالہ لکھا ہے کہ وقیات العیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 اور حدیث نمبر 227 لکھا ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں
ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں کہ ابن عساکر نے جو شک و تردید کی شکل میں لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے معتصم کی ہجو کی تو قتل کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے مالک کی ہجو کی تو اس نے آدمی متعین کر کے زہر دلوا دیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 242 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ 84، مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 194۔ اب لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ معتصم 227 سن ہجری میں دابل سے 9 سال قبل ہی مر گیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ہموی ہے میم واو چھوٹی ہے بھی معجم میں لکھتا ہے میم این جیم میم میں لکھتا ہے کہ دابل نے معتصم کی ہجو کی تو اس نے قتل کا حکم دیا۔ اس نے توس بھاگ کر رشید کی قبر کی پناہ لی، لیکن اس نے پناہ نہیں دی اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ قول تمام علماء رجال و مورخین کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ دابل 246 سن میں شہید ہوئے۔ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 307 کا کہ دابل کے 2 بیٹے عبداللہ اور حسین تھے، دوسرے بیٹے صاحب دیوان تھے۔ ابن ندیم نے فہرست میں ان کے 200 اوراق پر مشتمل دیوان کا تذکرہ کیا ہے۔ حوالہ ہے فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 183، اور پھر لکھا ہے کہ اور ابن معتز نے طبقات توئے بے قاف الف قاف تے نے ان کے شعری نمونے پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ دابلی فرزند دابل بلند پایا شاعر تھے۔ دابلی جو ہیں جن کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے فرزند دابل بلند پایا شاعر تھے، اور یہاں پر حوالہ ہے طبقات الشعراء اور صفحہ نمبر 193 اور صفحہ نمبر 408۔ تو سامعین یوں ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا اور 3 صدی ہجری کے 2 عندلیبان غدیر بھی ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب 3 جلد جب آپ لوگ سنیں گے، ہم اس کتاب کو جو بھی مل کے ہم پڑھیں گے، اس 3 جلد میں یقیناً 3 صدی کے عندلیبان غدیر مزید ہوں گے۔ اور میں ساتھ ساتھ بتا بھی دوں کہ جو اگلی میں ہم پڑھیں گے اس میں ابو اسماعیل علوی، ابن رومی اور افوا حمانی کے نام جو ہیں وہ اس وقت میرے سامنے ہیں۔ تو 2 جلد میں انشاءاللہ ہم بہت جلد اسی کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ مل کر پڑھنے جائیں گے، لیکن اس وقت دوسری یہ جو ہم نے مکمل کیے جلد، اس سے میں اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ جانا، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اور اس کی کتاب کی ریڈنگ کے دوران جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں انجانے میں، جان بوجھ کے تو میں نے نہیں کی، انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ریڈنگ میں تو آپ لوگ بھی درگزر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس لغزش کو معاف فرمائے۔ اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو مزید آگے پڑھتے رہیں گے۔ تو اس وقت اس نشست میں اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔